सोचिए उस शख्स की हालत जो सारा दिन नक्शा खोल के बैठा है। नक्शे में वो सारी टेरिटरी, सारा इलाका देख पा रहा है, मगर इसमें वो खुद कहाँ है ये उसे मालूम नहीं है। बताओ, क्या इस शख्स को नक्शा चलने में कुछ भी मदद दे सकता है? ये है हालत तुम्हारी, ये है हालत आज के इंसान की। इसके सामने फैले दुनिया के नक्शे में सब कुछ नजर आ रहा है, सब की वैल्यू तय है, सब क्या है ये मालूम है, मगर इस नक्शे में तुम खुद कहीं नहीं हो। तुम्हारी वैल्यू तय नहीं है, तुम्हारे अलावा सब कुछ की खबर है। तुम अपने अलावा सब को पाने की फिक्र में हो, खुद को भूलकर हर चीज के पीछे भाग रहे हो। कहां पहुंचोगे और क्यों पहुंचोगे? दौलत मिल गई, तुम नहीं मिले तो क्या करोगे दौलत का? वही जो तुम्हारी दुनिया के दौलतमंद कर रहे हैं। शोहरत मिल गई, तुम ना मिले, क्या करोगे तुम अपनी इस शोहरत का? वही जो तुम्हारे मशहूर लोग कर रहे हैं। अजीब बाजार है ये तुम्हारी दुनिया कि जिसमें तुमको छोड़कर सब कुछ दस्तयाब है। तुम सब कुछ पा सकने की सहूलत रखते हो खुद को छोड़ के, और खुद को छोड़ के कुछ भी पालो, क्या मतलब होगा उसका? और सबसे करीबी चीज हो तुम खुद, जिसे पाने के लिए ना तो वसाइल दरकार है, न मुनासिब हालात का इंतजार करना है, ना दुरुस्त मुआशी निज़ाम, न मौजू समाजी ढांचा चाहिए, न टूल्स न टेक्नोलॉजी। बस अपने लिए आप दस्तयाब होना है, अपने साथ बैठना है, मेडिटेटिव होना है, मेडिटेशन करनी है। सोचो, क्या हो पाती है तुमसे मेडिटेशन? तुमने जो इंसानियत तराशी हुई है उसका अलमिया तो देखो। खुद को छोड़कर सबके साथ बैठने को तुम तैयार हो, खुद को छोड़कर सबके साथ बैठने की सलाहियत तुम में है। खुद को पाने की बात हो तो डायलॉग सुनने को मिलता है, बस कहीं से मुर्शिद मिल जाए, कोई सच्चा गुरु मिल जाए, तो ऐसे हालात हो जाएं तो ये कर लूं तो। यकीन मानो कोई भी चीज इस तलाश में तुम्हारी मददगार नहीं होगी, आज तक नहीं हुई है, आगे भी नहीं होगी, कभी किसी के कोई काम नहीं आया। वो कहते हैं ना कि खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। पहले अपनी मदद को तो आओ, बाहरी मदद भी मिल ही जाएगी। मेडिटेशन की तरफ तो आओ, मुर्शिद भी मिल ही जाएगा। जब तक हालात के रहमो करम पर हो, मजीद वक्त के मुंतजिर हो, तब तक ये खेल ऐसे ही जारी रहेगा। कभी रो लोगे, कभी हंस लोगे। पेन एंड प्लेयर का ये खेल इंटरेस्टिंग तो है, खेला तो जा सकता है। आखिर खेला जा सकता है तभी तो इंसान मुद्दतों से ये खेल खेल रहा है, तो कुछ तो इसमें मजा होगा ही ना। मगर इससे इख्तियार तुम्हारे पास नहीं आने वाला। इख्तियार दूसरे के पास रहेगा, दूसरा तुम्हें रुलाएगा, दूसरा तुम्हारे रोने की वजह होगा, दूसरा तुम्हें हंसाएगा, दूसरा तुम्हारे हंसने की वजह होगा। सोचो, इख्तियार हो तो तुम अपने लिए क्या चुनोगे? खुशगवारी या नागवारी? यकीनन खुशगवारी। अना को भर लेना चाहते हो, मगर सोचो जिंदगी को भी भरा जा सकता है, बस सिर्फ इख्तियार उलटना है। मुझे खुश करने का इख्तियार मेरे पास हो, मुझे दुखी करने का इख्तियार मेरे पास हो। सोचिए, आज का इंसान रोकर तनकीद करते हुए और दुख में जी रहा है, क्या ये हंसते हुए, तहसीन करते हुए और सुख में नहीं जी सकता? बजा के कभी कभी तुम हंसते भी हो, बजा के कभी कभी तुम खुश भी होते हो, सुख के झोंके भी पाते हो, कामयाबी का एहसास भी तुम्हें छूता है, मगर इसमें भी इन्हिसार दूसरे पर होता है। कुछ बाहर होता है, कोई वाकया होता है, कोई शख्स होता है जो तुम्हें सुख दे जाता है। अगर बात तो है इख्तियार की, और ये जो कभी तुम्हें हंसने का भी तजर्बा होता है,
اس کو بھی غور سے دیکھنا، حقیقی کم فیک زیادہ لگتا ہے۔ دکھی بیٹھے ہو اور کوئی دوست آ گیا، اس نے پوچھا کیسے ہو بھائی؟ تم نے سوئے سوئے بے ہوشی میں کہہ دیا کہ سب ٹھیک ہے۔ کیا واقعی تب سب ٹھیک ہوتا ہے؟ بالکل نہیں۔ عادت کے طور پر ایک سوال، عادت کے طور پر ایک جواب تم نے چن لیا ہے۔ جتنا بھی انسان کو غور سے دیکھو، اس کی ہنسی آنسو چھپانے کا ذریعہ نظر آتی ملے گی۔ فریڈرک نیتشے ایک شاندار فلسفی گزرا ہے۔ دنیا میں بہت کم لوگ اس پائے کی ذہانت کے ساتھ جیے ہوں گے۔ وہ سارا وقت ہنستا رہتا تھا۔ کسی نے پوچھا تم ہنستے کیوں رہتے ہو؟ اس کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ میں ہنستا رہتا ہوں کہ کہیں رونا نہ آ جائے، کہہ لگاتا رہتا ہوں کہ کہیں چیخنا نہ شروع کر دوں۔ نیتشے کہتا تھا میں نہ ہنسوں تو آنسو گرنے لگیں گے۔ بس کسی طرح ہنس کر خود کو تھوڑی دیر بھول جانے کی مشق کرتا رہتا ہوں۔ کبھی پوچھنا خود سے، یہ جسے تم انٹرٹینمنٹ کہتے ہو یہ کیا ہے؟ خود کو تھوڑی دیر بھول جانا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ تفریح کے نام پر جتنی بھی انسانی سرگرمیاں ہیں، یہ بس خود کو بھلانے کے لیے ٹولز ہیں۔ سینما چلے جاتے ہو، 3 گھنٹے وہاں خود کو بھول جاتے ہو، فینسی فل کہانی میں خود کو ڈبا لیتے ہو۔ کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو، کہتے ہو تفریح کے لیے۔ کیا ضرورت ہے آخر اس تفریح کی؟ اور کس کی ضرورت ہو سکتی ہے یہ انٹرٹینمنٹ؟ اس کی کہ جو ناخوش ہے، جو خوش ہے، جو زندگی کے دھڑکتے دل کے ساتھ خود بھی دھڑک رہا ہے۔ وہ فضول کی کہانی دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے ایک بے تکی سی جگہ پر کیوں بیٹھے گا؟ اور 3 گھنٹے وہاں بیٹھ کر کیا دیکھتے ہو؟ ایک سکرین پر روشنی اور سائے کی آنکھ مچولی۔ سایوں کو دیکھ کر ہنس آتے ہو، رو آتے ہو اور کہتے ہو انٹرٹینمنٹ ہے، تفریح ہے۔ نہیں، صرف خود کو بھلا دینے کا ایک بہانہ ہے۔ کیسی حماقت ہے یہ! ایک فلم پر اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ایک جھوٹ کو سچ بنا کر دکھانے کے لیے اتنا تکلف، اتنا تردد آخر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ خود کو بھولے ہوئے خریدار موجود ہیں، مارکیٹ موجود ہے۔ بخوبی جانتے ہو کہ یہ فلم کی کہانی کچھ بھی نہیں ہے۔ تم جب سینما میں آئے تھے پردہ خالی تھا، جب جاتے ہو پردہ خالی ہوتا ہے۔ بس یہی 3 گھنٹے پردے پر روشنی سایہ بکھیرنے کے لیے، بس ان 3 گھنٹوں میں پردے پر روشنی سایہ بکھیرنے کے لیے کروڑوں اربوں روپے کی فلم بنا دی جاتی ہے، اور اسے تم کہتے ہو انٹرٹینمنٹ۔ اور انٹرٹینمنٹ کو کہتے ہو بس وقت گزار رہے ہیں، جسٹ کلنگ دا ٹائم۔ یہ نہیں سوچتے کہ تم نہیں، وقت تمہیں گزار رہا ہے۔ It is not you who is killing time, it is time that is killing you۔ پوری زندگی کو فیک مت بناؤ، اپنا اختیار اپنے پاس رکھو۔ یہ ہے حقیقی ذہانت۔ یہ اختیار لے لو، پھر چاہے کسی بھی چیز پر ہنسو، کسی بھی چیز پر رو، پھر چاہے انٹرٹینمنٹ کے نام پر کچھ بھی کرو۔ سب کچھ تمہاری زندگی کے تجربے میں شامل ہوگا۔ پھر یہ سب خود کو بھلانے کے لیے نہیں، خود کی دریافت کے لیے ہو جائے گا۔ ایکشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زندگی کے تجربے کی کوالٹی سے فرق پڑتا ہے۔ ایک بیدار انسان، ایک صوفی بھی ایکشن کی سطح پر آلموسٹ وہی سب کچھ ہی کرتا ہے جو سوئے ہوئے لوگ کر رہے ہیں۔ وہاں کوئی فرق نہیں ہے، فرق ہے تمہاری زندگی کے تجربے کی کوالٹی کا، فرق ہے تمہارے طے ہونے کا۔ دنیا بازار ہی رہے گی، خریدار سمجھدار ہو سکتا ہے، دنیا نقشہ ہی رہے گا، مسافر سمجھدار ہو سکتا ہے۔ وہ جس نے خود کو ڈھونڈ لیا وہ بھی اسی طرح رستوں پر چلتا، بھوک میں کھاتا، پیاس میں پیتا ملے گا، جس طرح وہ جو خود کو کھونے کے جتن میں سارا دن گزار دیتا ہے۔ انلائٹنمنٹ کا حقیقی مطلب اسی وقت ہی سمجھ آ سکتا ہے جب تم انلائٹنڈ ہو جاتے ہو۔ تب تک یا ریسرچر کا رویہ ہوگا یا سیکر کا رویہ ہوگا۔
ریسرچر انلائٹنمنٹ کے حوالے سے بہت سی معلومات جمع کر لیتا ہے اور سیکر اس راستے پر روز تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اپنے ساتھ بیٹھنا شروع ہوتا ہے، کچھ میڈیٹیشنز شروع کرتا ہے، ان میڈیٹیشنز کے ساتھ تجربے کرنا شروع کرتا ہے۔ اس پر جو تحقیق بھی کرتا ہے وہ اس کو بھی میڈیٹیشن بنا دیتا ہے، اس پر گہرا غور کرتا ہے۔ ریسرچر کو بہت زیادہ معلومات اور انفارمیشنز کی چاہ ہوتی ہے، جبکہ سیکر کو معلومات کے معیار سے غرض ہوتا ہے۔ غور سے دیکھیں تو ریسرچر کے لیے معلومات ہی منزل ہوتی ہیں، جبکہ سیکر کے لیے معلومات رستہ ہوتی ہیں۔ اس راہ پر چلتے ہوئے روح کی بیداری کا عمل کسی بھی پوائنٹ پر شروع ہو سکتا ہے۔ کبھی زندگی کی حقیقت کی کوئی ہلکی سی جھلک اس سفر کی وجہ بن جاتی ہے، تو کبھی غم کی شدت اس کی ریزن بن جاتی ہے۔ وجہ کوئی بھی ہو، سیکر کے لیے جب یہ سفر ایک بار شروع ہو جاتا ہے تو رکتا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو سنتے ہوئے تم میں سے کسی میں یہ سیکنگ، یہ تلاش بیج بن جائے۔ یہ بھی ممکن ہے تم میں سے پہلے ہی بہت سے لوگ اس سفر پر روانہ ہوں، مگر جان نہ پا رہے ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میڈیٹیشن کرتے ہوئے بہت سی ایسی حالتیں جن پر طاری ہو جاتی ہیں، جن کو وہ سمجھ نہیں پاتے، یہ وہی لوگ ہیں جو اس راستے پر چل رہے ہیں۔ کچھ کے لیے یہ روحانی سفر کسی گرو کے، کسی حقیقی مرشد کے مل جانے سے شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بات کو جان لیں کہ اس سفر کا سب سے اہم حصہ یہ ہے کہ اپنے اندر اس کو جان لو جو سویا ہوا ہے، جو مشین کی طرح کام کرتا ہے، جو پروگرامڈ ہے، جو کنڈیشنڈ ہے۔ اس کا نام ہے مائنڈ، اس کا نام ہے مائنڈ کی تراشی ہوئی ایگو۔ غیر بیدار حالت، ان انلائٹنڈ سٹیٹ ہے ایگو سے خود کو ایک سمجھنا، ایگو سے آئیڈینٹیفائی کرنا۔ اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ انا کیا ہے، مائنڈ کیا ہے، اس کے بنیادی پہلو کیا ہیں، فرد میں یہ انا کیسے فعال رہتی ہے، کیسے آپریٹ کرتی ہے، اجتماعی ڈھانچے میں کیسے اپنا رول پلے کرتی ہے۔ انا کے اس اجتماعی سماجی پہلو کو سمجھنا دو وجوہات کی بنیاد پر ضروری ہے۔ پہلی تو یہ کہ جب تک آپ ایگو کے کام کرنے کے بنیادی میکینزم کو سمجھتے نہیں، تب تک آپ ایگو کو پہچان ہی نہیں پاتے، کیونکہ ایگو چال چلنے کی ماہر ہے اور بار بار یہ تمہیں خود کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرائے گی۔ مطلب یہ تم پر قبضہ برقرار رکھے گی، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی بھوت تمہیں چمٹ جائے اور تم میں گھس کر تم ہی بن جائے۔ دوسری وجہ یہ کہ خود کو جاننا ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے جو روحانی طور پر تمہیں بیدار کر سکتے ہیں۔ جب تم خود میں موجود لاشعور، انکانشس کو پہچانتے ہو، تو وہ جو اس لاشعور کو پہچان پا رہا ہے وہی کانشسنس ہے، وہی ارائزنگ بیدار شعور ہے، اور اسی کا نام بیداری ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، تم ایگو کے ساتھ لڑ کر اس سے نہیں جیت سکتے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی اندھیرے سے لڑ کر اس سے نہیں جیت سکتا۔ اندھیرے سے لڑنے کے لیے بس ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، روشنی کی۔ شعور کی روشنی واحد چیز ہے جو تمہیں درکار ہے، اور شعور کی روشنی وہ واحد چیز ہے جو تمہیں درکار ہے، اور وہ روشنی تم خود ہو۔ انا کے ساتھ آئیڈینٹیفائیڈ حالت تمہاری وہی اندھیری حالت ہے۔ اس کے ساتھ جتنا بھی تم لڑ لو جیت نہیں سکو گے۔ جیتنے کا واحد طریقہ ہے روشنی، ہستی کا نور۔ جیسے ہی یہ دیا جلتا ہے، اندھیرے کے لیے بچ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تم بھی اپنے اندھیرے سے لڑنا شروع نہ کر دینا۔ کوشش کرنی بھی ہو تو چراغ جلانے کی کوشش کر لینا۔ غصے سے، لالچ سے، مقابلے سے، جھوٹ سے، ایک ایک چیز سے لڑتے رہنے میں اپنی انرجی نہ کھو دینا۔ کسی ایک عادت کو بدلنا چاہتے ہو، اس کے پیچھے نہ ساری انرجی کھو دینا۔ لڑنا بھی ہو تو پھر اناس سے لڑنا، مائنڈ سے لڑنا، کیونکہ یہ جڑ ہے۔ اس جڑ سے ان ایکشنز کی شاخیں پھوٹ رہی ہیں۔ اگر ایکشنز کی شاخیں کاٹتے رہے اور جڑ پر سوال نہ اٹھایا
تو جو درخت کے ساتھ ہوتا ہے وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ درخت کی شاخیں کاٹ لی جائیں تو اگلی بہار میں وہ اس سے زیادہ شاخیں لے آتا ہے۔ تم اپنی انائی زندگی کو غور سے دیکھنا۔ تم ہر چیز پر سوال اٹھا رہے ہو، مگر اس پر سوال نہیں اٹھا رہے کہ جو سوال اٹھا رہا ہے۔ جس دن تم اپنے مائنڈ پر، اپنی انا پر سوال اٹھانا شروع کرتے ہو، تم انلائٹنمنٹ کی راہ پر اپنا پہلا قدم ڈال دیتے ہو۔ اس لیے بہترین پہلا سوال جو اٹھایا جا سکتا ہے وہ ہے کہ دماغ کیا ہے، مائنڈ کیا ہے، اور اس کی بنائی ہوئی انا، ایگو کیا ہے۔ یہ بنیادی سوال ہے جس کو درست طریقے سے فالو کرو گے تو جو منزل ملتی ہے اس منزل کا نام ہے انلائٹنمنٹ۔ قدیم مذہب اور روایات کو گہرائی سے جا کر دیکھو تو جانو گے کہ سطح پر بہت سے اختلافات کے باوجود ان سب روحانی روایات میں دو بنیادی بصیرتیں ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے۔ ان حقیقتوں کے بیان میں لفظ مختلف ہو سکتے ہیں، مگر سب میں ہی دوہری نیچر کے سچ ہی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ دوہری نیچر کی اس صداقت کا پہلا حصہ ہے انسانی دماغ کہ جو دوہری نیچر کے صداقت کا پہلا حصہ ہے انسانی دماغ کی جو نام نہاد نارمل حالت ہے۔ وہ ناکارگی بلکہ دیوانگی کے سوا اور کچھ نہیں۔ ہندو مت اس ناکارگی کو دماغی مرض کہتا ہے۔ قدیم ہندو روایات دنیا کو مایا کہتی ہیں۔ مایا یعنی وہ پردہ جو سراب تراشتا ہے۔ رامانا مہارشی تو کھل کر کہتے ہیں کہ دماغ مایا ہے۔ بدھ مت کے بانی بدھا کہتے تھے کہ جب انسانی دماغ دکھ تخلیق کرے تو جانیے کہ یہ عام انسانی دنیا کا نارمل دماغ ہے۔ بدھا اس کو انسانی حالت کا بنیادی وصف کہتے ہیں۔ بدھا کہتے تھے جب بھی تم جانو، جو بھی تم بدھا کہتے تھے جہاں بھی تم جاؤ، جو بھی تم کرو تم دکھ ہی پاؤ گے، اور جو بھی سچویشن تمہارے لیے پیدا ہو وہ دکھ ہی تخلیق کرے گی۔ چاہے شروع میں وہ دکھ نہ بھی لگے لیکن جلد یا بدیر وہ دکھ ہی میں بدل کر رہے گی۔ عیسائیت انسانوں کی اس نارمل حالت کو اوریجنل سن سے جوڑتی ہے۔ گناہ کے لفظ کا عموماً غلط مطلب لیا جاتا ہے۔ سن یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نشانے کو خطا کر دیں، جس کا مطلب ہے نشانے کا خطا ہو جانا، جیسے کوئی نشانے باز اپنا نشانہ مس کر دے۔ اس تشریح کے مطابق گناہ کا مطلب ہوا کہ انسانی وجود کی حقیقت کو مس کر دینا۔ اس کا مطلب ہے غیر ماہرانہ انداز میں جینا، اندھا دھند جینا، جس کا لازمی نتیجہ ہے دکھ۔ یوں عیسائیت کی تشریح میں بھی اشارہ اسی ناکارگی، اسی دیوانگی کی طرف ہے جو انسان نے ورثے میں پائی ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح کرتا جاؤں کہ انسانی ذہن نے جو کامیابیاں سمیٹی ہیں وہ بے تحاشا ہیں، وہ بہت متاثر کن بھی ہیں اور ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انسان نے میوزک، ادب، مصوری، عمارت سازی اور مجسمہ سازی کے شاہکار تخلیق کیے۔ اس جدید دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہمارے طرز زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے اور ہمیں اس قابل کر دیا ہے کہ ہم وہ چیزیں کر سکیں، وہ ایجادیں، وہ دریافتیں کر سکیں جو آج سے 200 سال پہلے ہوتی تو معجزہ کہلائی جاتی۔ اس بات میں ذرہ بھر شک نہیں کہ مائنڈ بہت ہی سمارٹ ٹول ہے، مگر اسی ذہانت میں پاگل پن کا بیج بھی چھپا ہوا ہے۔ سائنس نے انسانی دماغ کی اس ناکارگی کو بھی کئی گنا کر دیا ہے جو انسانی ذہن پہلے کر رہا تھا۔ سائنس نے انسانی ذہن کی ناکارگی کو اصولاً اپنے عروج پر پہنچا دیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ 20ویں صدی میں کہ جب ذہن کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا سہارا ملا، اس کی وجہ سے اس نے زندگی کی ہر شکل کو تباہ کیا۔ اور اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ انسانی ذہن کی ناکارگی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ جب تک اس ذہن پر تم سوال اٹھانا شروع نہیں کرتے تب تک کوئی راہ نجات نہیں ہے، اور جسے تم انلائٹنمنٹ کہتے ہو وہ بس اسی کا نام ہے کہ اس ٹول پر سوال اٹھاؤ جس سے تم زندگی کا پورا تجربہ سمجھنا چاہتے ہو۔